अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कानून मुतारिफ करवाया और उस कानून ने अवामी पजीराई हासिल की, लेकिन पसे पर्दा कुछ और था। जब कानून लागू हुआ तो बाद अज़ां पता चला कि इस कानून के अंदर तो बहुत सारे सुकम हैं और बहुत सारे लोग जो इस कानून का शिकार बने तो उन्होंने अदालत आलिया में जाकर दरख्वास्त दायर की। अदालत आलिया ने उनके केस को सुना और बाद अज़ां उन्होंने इस कानून को मुअत्तल फरमा दिया, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर होगा हुआ। अवाम में बहुत गम गुस्सा दिखाया गया, क्योंकि अवाम तो मीडिया की और सोशल मीडिया की कहानियों के ऊपर बिलीव कर रही थी। वो लोग तबसरे कर रहे थे जिनका कानून के साथ कोई वास्ता गर्ज नहीं है। आज तक उन्होंने अदालत में कभी केस तक नहीं किया और वो इस कानून के ऊपर बहस कर रहे थे और इस कानून को सही गर्दान रहे थे। अदालत आलिया और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई, जो कि बाद अज़ां आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला कि इस कानून की में कौन से वो हुक्म थे और कौन सी खराबियां थी, जिसकी वजह से हुकूमत अदालत आलिया ने इसको मुअत्तल फरमा दिया। आज हम इस कानून के मुतालिक बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ये कवानीन बनते कैसे हैं और इनमें खराबियां या खामियां क्यों रह जाती हैं। इसमें अफसरान का क्या किरदार होता है, ख़ास तौर पर एग्जेक्टिव ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार होता है। ब्यूरोक्रेसी इन कवानीन में अपनी पनाह गाहें कैसे बना लेती है और क्या ब्यूरोक्रेसी या इंतज़ामिया अदालत के अख्तियारात में मुदाखलत कर सकती है या अदालत इंतज़ामिया के अख्तियारात में मुदाखलत कर सकती है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर कोई कानून आइन के खिलाफ हो, इस्लाम के खिलाफ हो, तो उसको अदालत के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है। ये एक मुसलमा हकीकत है कि अदालत ही उन तमाम कवानीन को जो आइन से मुतसादिम होती हैं उनको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 का जो सेक्शन 2 है, उसके तहत ये कहा गया है कि कमेटीज़ बनेंगी और ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ के अंदर उनका जो सरबराह होगा वो डिप्टी कमिश्नर होगा। बाकी आला पुलिस एहलकारान होंगे, जो ज़िलाई सतह के ऊपर आला पुलिस एहलकारान उसमें शामिल होंगे और इस तरह दूसरे ओहदेदारान भी इसका हिस्सा बनेंगे। बात कुछ सादा सी है कि ब्यूरोक्रेसी तो कभी भी नहीं चाहती कि लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हों और उनके अख्तियारात अवाम के नुमाइंदों के पास जाएं। ये बात तो एक हकीकत है। वो चाहते हैं कि हम ही निज़ाम बेहतर चलाना जानते हैं, इसलिए लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ना होना भी एक अलमिया है। खैर, ये अलग सी एक बहस है। हम आज कानून के ऊपर बात करेंगे कि इस कानून में सबसे पहले ये कहा गया कि जो कमेटीज़ होंगी उसको अंदर कोई भी कंप्लेनेंट आएगा, कोई शिकायत लेके आएगा कि मेरी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है फ़लाँ शख्स ने, तो कमेटी हरकत करेगी और तमाम रिकॉर्ड तलब कर लेगी और जनाब जिन जिन लोगों को उन्होंने बुलाना होगा वो बुला लेंगे और हत्ता कि अदालत में कोई केस भी चल रहा होगा तो वो केस भी उधर आ जाएगा। ये सरासर अदालती मामलात में मुदाखलत थी और वो लोग जिन्होंने एक दिन भी अदालत में प्रैक्टिस नहीं की, वो कानून को ना जानते हैं, ना उन्होंने कानून पढ़ा है, ना ही कानून की डिग्री हासिल की है, ना वो कानून के एक्सपर्ट हैं, तो वो कैसे फैसले करेंगे। ब्यूरोक्रेसी का हालात तो आपको पहले पता है कि जब भी आप कोई बंदे, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं दो थानों में तफ्तीशें वगैरह भुगतते रहते हैं, मुख्तलिफ आला अफसरान के सामने पेश होते हैं, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में पेश होते हैं। पहली बात तो ये कि 12 बजे ये लोग तशरीफ़ लाते हैं। अगर वो आ जाते हैं तो काफ़ी देर तक अंदर चाय पीते रहते हैं, फिर जाके कहीं कचहरी लगती है या वो जो अदालत लगाते हैं वो भी लेट बैठते हैं और उसमें कुछ काम वो करते हैं, कुछ नहीं करते, फिर छोड़ के चले जाते हैं। और बहुत सारे केसेस, बहुत सारी दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अदालतों को रुख करते हैं और अदालतों से डायरेक्शन लेके वो दरख्वास्तें डिसाइड करवाते हैं। ये तो हकीकत है। जो लोगों को नहीं पता तो हम उनका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये एक हकीकत है। ब्यूरोक्रेसी से अपने काम पूरे नहीं होते, जो उनके काम अपने हैं वो पूरे नहीं होते, वो किस तरह से काम कर सकते हैं। ये कमेटीज़ का काम वो कैसे करेंगे। ये तो हज़ारों लाखों की तादाद में केसेस हैं, मुमकिन ही नहीं है। इस तरह से तो जो याद रखिए, आप जुडिशरी के बारे में आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन एक जज सुबह 8 बजे आता है और 4 बजे जाता है, वो अदालत में मौजूद रहता है।
اب عدالت میں فریقین نے وہاں جا کر اپنا مقدمہ لڑنا ہوتا ہے اور ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ اتنی سنجیدہ ہے تو جو موجودہ سسٹم ہے اس کو بہتر کرے. جو غیر ضروری شکیں ہیں انگریز کے قانون کی وہ نکال دیں. اس گورنمنٹ نے انگریز کی حکمرانی کی یاد تازہ کر دی ہے. دیکھیں آزاد قومیں تو عدلیہ کو مضبوط کرتی ہیں. جو حکومت کے مسائل کا یا حکومت کی مصیبتوں کا ستایا ہوگا تو وہ عدلیہ میں جا کے پناہ لے گا. انہوں نے کیا کیا ہے کہ سیکشن 7 میں یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی وکیل کمیٹی کے سامنے پیش ہی نہیں ہو سکتا. اور بھائی کوئی بندہ اگر قانون کو نہیں جانتا تو اس کے اگینسٹ کوئی شاطر اور چلاک بندہ ہوگا تو وہ تو اپنا کیس جیت لے گا. ایک بیوہ ہے، ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے کوئی بندہ، تو وہ کیسا اپنا کیس پلیڈ کرے گا؟ وہ افسر سے بات ہی نہیں کر سکتا، اس کو لینگویج نہیں آتی، اس کو کمیونیکیشن بھی نہیں آتی. اگر یہی جو ہمارے نمائندے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں جو حکمران ہیں، ان کو ذرا سی تکلیف ہو تو یہ وکیلوں کا پورا گروپ لے کے ساتھ جاتے ہیں. کیوں لے کے جاتے ہیں؟ نہ جایا کریں، خود ہی جا کے اپنی وکالت کریں. اگر یہ اپنی وکالت خود نہیں کر سکتے تو عوام کے ساتھ ایسا کیوں؟ یہ تو سب سے پہلی خرابی ہے کہ وکیل کے حق سے محروم کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی سٹے آرڈر نہیں لے سکتا. اور بھائی کسی کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو ایمرجنسی میں وہ عدالت سٹے آرڈر جاری کرتی ہے. عدالت پہلے سے سٹے آرڈر کے بارے میں یہ کہہ چکی ہے کہ 15 دن سے زیادہ کوئی بھی سٹے آرڈر جاری 15 دن سے زیادہ کسی بھی سٹے آرڈر کو لمبا نہیں کیا جا سکتا، اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. یہ آپ کے علم میں. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ جو قوانین خاص طور پر یہ جو اس کے بعد جو ہے وہ ٹریبیونل تو بنائے نہیں گئے. اگر ٹریبیونل بھی بنے گئے تو وکلاء تو وہاں بھی پیش ہوں گے. بہت سارے لوگوں کو یہ خام خیالی ہے کہ وکلاء کی روزی روٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ انتہائی ایک بھونڈا مذاق ہے اور غلط بات ہے. وکلاء تو ابھی پیش ہوں گے. یاد رکھیے کہ اس طرح ان کیسز کے جو پراپرٹی کے کیسز ہیں ختم نہیں ہونے لگے. یہ کیسوں کی وہاں پہ بہت زیادہ جو معاملات ہونے تھے ٹریبیونل کے بعد جناب ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ. وکلاء کا اس کے علاوہ بھی بہت سارا کام ہوتا ہے. وکیل ایک کسی بھی قوم کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی حقوق کی حفاظت کرتا ہے. وکیل کے ذاتی کیس تھوڑی ہوتے ہیں. آپ لوگ ہی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کیس لڑیں، آپ جائیں ہمارے کیس کی ہمارے حقوق کے تحفظ کریں. وکلاء لوگوں کے حقوق کے تحفظ کرتے ہیں اور یہی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. بہت سارے قوانین جب بنائے جاتے ہیں تو ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نمائندے ہیں وہ تو قانون تو بنانا تو ایک طرف، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ مسودہ قانون کا کسی بھی لا فرم سے یا کنسلٹنٹ سے تیار کرواتے ہیں. اس میں پھر بیوروکریسی اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرتی ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی اور اسکروٹنی کمیٹی سے ہوتا ہوا وہ جو مسودہ کوئی لا کنسلٹنٹ یا لا فرم مسودہ بناتی ہے تو اس میں قانون میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ قانون کی کوئی شک آئین پاکستان سے متصادم تو نہیں ہے یا اسلام کے متصادم تو نہیں ہے. لیکن بیوروکریسی کو ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے، وہ اس میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں، اپنے اختیارات کا تحفظ کرتے ہیں اور اپنے اختیارات کو بڑھا دیتے ہیں. اگر یقین کریے یہ قانون اگر چلتا رہتا تو بہت سارے پنڈورا باکس کھلتے اور کیسوں کے انبار لگ جاتے. اس طرح سے لوگ لٹیگیشن میں پھنس جاتے. لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے. طاقتور ہی کیس جیت جاتا. ایم این اے ایم پی اے کا جو چہیتا ہوتا اس کے حق میں جو ڈپٹی کمشنر ہیں سفارشیں لے کے سارے کام کر دیتے. اور یاد رکھیے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پٹواری تحصیلدار جو بتا دیتے وہی ٹھیک ہو جاتا. بھائی ان پٹواری تحصیلداروں کے بنائے ہوئے جو کاغذات ہوتے ہیں وہی عدالتوں میں چیلنج ہوتے ہیں. انہی کے خلاف تو عوام آتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، غلط انتقال ہو گیا، غلط معاملات ہو گئے، تو اسی حوالے سے تو بحث ہوتی ہے. اور اس کے اوپر عدالت میں کیا ہوتا ہے، ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے اور ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے عدالت میں ایک پروسیجر ہوتا ہے. یاد رکھیے اسلام میں بھی شہادت کو یا ایویڈنس کو ایک خاص مقام حاصل ہے. بغیر شہادت کے، بغیر ایویڈنس کے نہ کسی کو گناہ کار قرار دیا جاتا ہے، نہ کسی کو معصوم ڈکلیئر کیا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ اسلام کی جو جورس پروڈنس ہے یا آئین پاکستان ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو حکمران ہے وہ عدلیہ سے ایک سٹیپ نیچے ہے، عدلیہ ایک سٹیپ اوپر ہے.
اب تین چیزیں یا تین ستون ہیں، ٹرائکوٹمی ہے اس میں، عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ۔ آئین کا آرٹیکل 175 واضح طور پر کہتا ہے کہ عدلیہ کے اور انتظامیہ کو آپس میں علیحدہ علیحدہ حیثیت حاصل ہے، اور عدلیہ اور انتظامیہ آپس میں گاڈ ماڈ نہیں ہو سکتی۔ انتظامیہ نے، یعنی کہ جو ڈپٹی کمشنر اور دیگر جو عہدیداران ہوتے ہیں جنہوں نے نظام چلانا ہوتا ہے، بیوروکریٹس نے، یہ عدلیہ کے اختیارات ازیوم نہیں کر سکتے۔ کاش قانون بنانے والے نے 175 کو پڑھ لیا ہوتا، اور اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عدلیہ انتظامیہ میں مداخلت نہیں کر سکتی اور انتظامیہ عدلیہ میں نہیں کر سکتی۔ سملرلی مقننہ جو ہے وہ صرف قانون سازی کرے گی۔ اب یہاں پر بہت سارے ہمارے جو قانون ساز نمائندے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ قانون کو پڑھیں، قانون کے اوپر بحث کریں، اور کئی دن بحث کرنے کے بعد، اور مختلف جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کی بات سنی جانی چاہیے، ان کو سننے کے بعد کوئی بھی قانون بننا چاہیے تاکہ قانون میں سکم نہ ہو اور قانون اپنی مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہو سکے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اب گورنمنٹ آف پنجاب نے عدالت عالیہ کے اعتراضات کو درست تسلیم کرتے ہوئے آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ اس قانون میں جو سکم ہے ہم ترامیم کریں گے، اور واقعی اس میں سکم ہے۔ میں نے انٹرویوز سنے بہت سارے ایم پی ایز کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ واقعی اس قانون کے اندر کچھ ایسی شکیں ہیں جو کہ متصادم ہے جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے اس کے خلاف بھی ہیں، اور آئین سے متصادم ہے، اور لوگوں کے بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ اگر کسی کو پراپر سونا نہیں جاتا تو آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 4 جو پروسیجر بتاتا ہے کہ پورا پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے، اس کی خلاف ورزی ہے۔ سملرلی آرٹیکل 25 ہے جو ڈسکریمنیشن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے یا ناانصافی ہوتی ہے، تو جو اپیل کا حق ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اب ایک سٹے آرڈر نہ لیا جائے، سٹے سے روک دیا جائے، عدالت میں کیس چل رہا ہے وہاں سے اٹھا لیا جائے، تو ایسی شکیں جو ہیں یہ بالکل متصادم ہے، جس سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ لوگوں کے عدالتی اخراجات اور مقدمات بڑھ جائیں گے۔ وکیلوں کے لیے تو زیادہ میں سمجھتا ہوں کیسز آنا شروع ہو جائیں گے اگر اس قانون کا غلط استعمال کیا گیا تو اس قانون میں اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بحث کی ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی آراء دی ہیں اور اس قانون کو درست قرار دیا ہے بغیر کسی کے اوپر ڈیپتھ میں جائے ہوئے، اور اس کے اوپر اپنے اپنے تبصرے جو ہے نا وہ پیش کیے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ اجمالی خاکہ مل گیا ہوگا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل سے جاؤں، لیکن کیونکہ وقت کی کمی ہے اور کوئی بھی اتنا لمبی ویڈیو برداشت نہیں کرتا، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے مزید مخاطب ہوں گے، اور اس قانون کے بارے میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ آتی ہے تو آپ کو بتائیں گے۔ تو اس میں فی الحال یہ قانون معطل رہے گا، دوبارہ جو ہے وہ انشاءاللہ یہ قانون اسمبلی جائے گا، دوبارہ سے اس میں کچھ شکیں پاس ہوگی، پھر یہ قانون دیکھیں کس طرح قابل عمل ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ چلتا ہے، تو یہ آنے والا وقت ہی بتا پائے گا، اور جب اس چیزیں پریکٹس میں آئیں گی۔ یاد رکھیے کہ بہت سارے قوانین ایسے بنائے گئے جو بعد میں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، گورنمنٹ نے خود ہی اس کو اوپر عمل درآمد کرنا چھوڑ دیا۔ جیسے پچھلے دنوں ٹریفک کا قانون بنا تھا، اس کے مار دھاڑ ہو گئی تھی، پرچے ہونا شروع ہو گئے تھے، جب گورنمنٹ کو پتہ چلا کہ ان کی پاپولیرٹی خراب ہو رہی ہے تو انہوں نے روک دیا کہ نہیں پرچے نہیں دینے، بس ایسا چھوڑ دیں، بس ایزی ہو جائیں۔ اب کوئی بھی پولیس والا نہیں پکڑ رہا، اب جناب تمام کے وہ بغیر کچھ ایسے ہیلمٹ کے بغیر بھی لوگ گزر رہے ہیں، وائلیشنز بھی ہو رہی ہیں، وہ قانون پھر سو گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، قانون پر عملداری ہونی چاہیے، اور جو قانون بنایا جانا چاہیے وہ عوام کی امنگوں اور فلاح کے مطابق بنایا جانا چاہیے، وہ گورنمنٹ اپنی پروجیکشن کے لیے اور سیاسی گین کے لیے استعمال نہ کرے۔ بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نیچے کمنٹس میں آپ کی آراء سے اپنی آراء لکھیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ بہت شکریہ۔